अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सवाल ये है, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, सियासी जमातों ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी है। हम देख रहे हैं कि धड़ वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब ने एक दावा किया है। वो ये दावा कर रहे हैं जो उनकी जमात है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही 125 सीटें जो है वो जीत जाएगी और अपनी हुकूमत बनाएगी। ऐसे में बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान नून लीग को खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन राना साहब ने क्या कहा है, जरा पहले वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की 141 सीट्स जो है वी आर राउंड अबाउट 125 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे। अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। ये वक्त का भी तकाजा है और ये पाकिस्तान की भी जरूरत है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब 125 नशिस्तें जीतने का दावा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं कि जब 16 माह की हुकूमत जो थी जब उनकी, तो अवाम खासे मुश्किलात में रहे और जब 2013 में नून लीग एक बेहतर पोजीशन पर थी और जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी तो उस वक्त भी जो है कौमी असम्बली की 117 जनरल नशिस्तें उन्होंने जीती थी। अब जबकि 16 माह की कारकर्दगी भी उनके साथ है और ऐसे में वो इंतखाबात में जा रहे हैं और वो ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ पंजाब से ही वो 125 नशिस्तें ले लेंगे। तो अब क्या वो ये दावा जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस दावे की बुनियाद क्या है और बाकी जमातों का इस पर क्या ख्याल है और वो क्या सोचते हैं, इस बारे में ये जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने भी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। और हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब भी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबकी इजाजत से आपकी जानिब आऊंगी। अफनानुल्लाह साहब, बढ़ चढ़कर दावा तो कर दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, लगता तो नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा ही बड़ा दावा हो गया है ये, और आपके ख्याल में इस दावे की बुनियाद आखिर क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस दावे की जो बुनियाद है वो इस पे है कि हम माजी में भी जैसे आपने कहा कि 117 सीटें हमने माजी में भी जीती थी, तो पंजाब के अंदर नॉर्मली मुस्लिम लीग नून जो है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद कैंपेन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्शनल होती है। तो उस चीज़ को अगर सामने रखा जाए और जो रीसेंट सर्वेज आए हैं उनको सामने रखा जाए, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के जो है वो राना साहब ने ये बात की है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना खाली पंजाब से एक बहुत अच्छी तादाद में सीटें जीतेगी, बल्कि बलूचिस्तान से, पख्तूनख्वा से और सिंध से भी जीतेगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है वो सिंगल मेजॉरिटी लें और एक मुस्तहकम गवर्नमेंट जो है वो मार्ज़ वजूद में आए, ताकि वो आगे पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं बहुत सारी उनसे निकाला जा सके और जो हमारा एक तरक्की का एक एजेंडा है उसको हम इम्प्लीमेंट करें अक्रॉस पाकिस्तान और जो है गुर्बत। लेकिन अफनानुल्लाह साहब, 2013 में जब नून लीग ने हुकूमत बनाई थी तो इतनी सीटें तो तब भी नहीं ली थी, अब तो फिर 16 माह की कारकर्दगी का वेटेज भी है, तो कैसे मुमकिन होगा आपके ख्याल में? देखिए, 2013 में तो जो है वो इतनी नहीं ली थी, लेकिन अगर 2013 से 18 वाली हमारी परफॉर्मेंस जो है वो भी नहीं थी ना। वो उस एक हमने जो है मोटरवेज बनाई है पूरे पाकिस्तान में 1700 किलोमीटर की, हमने 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए हैं, हमने जो है वो डैम बनाए हैं, नीलम जेलम बनाया है, सुखी कुनारी बनाया है। तो हमने बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम है कि हम डिलीवर करके दे सकते हैं। और जब ये हम काम कर रहे थे, लेकिन तो अफनान साहब, ये जो 16 महीने में इतनी महंगाई हुई, पीपल्स पार्टी तो खैर उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेती है और पीपल्स पार्टी तो नून लीग को ही महंगाई लीग कहती है। महंगाई इतनी ज्यादा हुई, डॉलर का रेट कहाँ गया,
وہی بات ہے کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, چینی اتنی مہنگی ہو گئی, لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نوکری میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا. اس ویٹیج کے ساتھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ سمپل اور اکیلے جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ جی انشاءاللہ میں بالکل, ہم اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہیں. ہم نے اپنے سرویز بھی کیے ہوئے ہیں اور ہم نے خود ایک ایک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور ایک ایک ڈویژن تک ہم لوگ خود گئے ہیں اور جا کے ہم نے اس چیز کو پورا چیک کیا ہے. یہ انشاءاللہ ہمیں پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے. لیکن عفنان صاحب, یہ جو 16 مہینے میں جتنے ضمنی انتخابات ہوئے, نون لیگ ان میں ہاری ہے, اس پر پھر کیا کہیں گے آپ؟ میری گزارش تو سن لیں, میں جواب تو دے دوں آپ کا. دیکھیں 2013 سے 18 جو ہے وہ مہنگائی 4% تھی. پورے پاکستان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ کو 4% 5 سال ملی ہو. 2013 سے 18 ڈالر 105 روپے کا تھا. جو بجلی کے بل, گیس کے بل سب جو تھے وہ بڑھ نہیں رہے تھے, اور ہر چیز جو ہے وہ ہم نے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی, اور ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ بھی چل رہا تھا. تو یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, اور IMF پروگرام سے ہم نے پاکستان کو سکسیسفلی تو سر پھر 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا سر؟ اور جو ہے آگے بھی کریں گے. دیکھیں 14 مہینے کے اندر یہ کام ہو نہیں سکتے نا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا. مطلب آپ 2013 میں بھی اگر آپ ہم سے 1 سال بعد گورنمنٹ لے لیتی تو تب بھی آپ یہی بول رہے ہوتے کہ آپ نے ابھی تک سارا کچھ کیوں نہیں کیا. تو 16 مہینے کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے نا جتنا آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 مہینے میں یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں تھا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ عدم اعتماد کے بعد آپ لوگوں کو فوراً انتخابات میں چلے جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں عدم جو ہے اس کے بعد ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم انتخابات میں جائیں گے, مگر یہاں پہ جو جوڈو کراٹے چل رہی تھی یہ پروجیکٹ عمران خان کی, اس کی وجہ سے پھر ہمیں جو ہے ظاہر اپنی ہم نے تو کہا تھا کہ ہم چلے جائیں گے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, ملک کو توڑنے کے لیے سازش کی جا رہی تھی باقاعدہ. تو ہم اب ظاہر ملک کو ہم نے مشکل سے نکالنا تھا. ابھی تو خیر پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں کی لفظی جنگ چل رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, قربان کر کے ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, ٹوٹل سیٹیں ہیں 266, ان میں سے پنجاب سے تو یہ کہتے ہیں کہ جی 125 لے جائیں گے, باقی صوبوں سے بھی سیٹیں لے جائیں گے, تو پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اور وہ جو جیالہ وزیر اعظم بنے گا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, پھر بلاول کا وزیر اعظم بننے کا خواب رہ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ عفنان صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی بات کریں, یا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بھی فگر دے دی, لیکن اصل حقیقت تو 8 فروری 2024 میں سامنے آئے گی, اور جو بھی پاکستان کی باشعور عوام فیصلہ کرے گی اس کو سب نے ماننا پڑے گا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں پہلے دن سے ہی الیکشن کی بات کر رہی ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہوں چلیں. پھر کہا گیا کہ ڈی لیمیٹیشنز کی وجہ سے کچھ دن چاہیے, تو ہم نے اس پہ بھی کہا. اب 8 فروری ہے اور ہم بہت پر امید ہیں کہ الیکشن ہوں گے. تو ہم تب ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن کی جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بہت اچھا رزلٹ ہوگا. سندھ میں ہم سویپ کر رہے ہیں, جنوبی پنجاب میں ہماری سیٹیں بڑھیں گی, سینٹرل پنجاب اگر ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے, لیکن جو کھچڑی پکی ہوئی ہے اور جو وہاں پہ سب لوگ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو تھی وہ 2 طرح سے تھی. پہلے بھی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں, CEC کی میٹنگ تھی ہماری کراچی اور پھر لاہور میں. وہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں جس میں کہا گیا کہ جی کچھ نے کہا کہ جی پنجاب میں نئی اسکیمیں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں. اس پہ سندھ کے ہمارے رہنماؤں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہم نے اپرووڈ اسکیمز ہیں ہماری بجٹڈ اسمبلی سے, ان کو بھی الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے اس بات پہ. اور پھر دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی تھی کہ سب کو اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے, ایون PTI کو بھی, جس پہ پھر الزام لگ جاتا ہے ہم پر کہ جی پیپلز پارٹی PTI کا اتحاد ہو رہا ہے, جو ناممکنات میں سے ہے. ہمارا بالکل کوئی اتحاد نہ اب ہوگا نہ آگے جا کے ہوگا. جو 9 مئی کے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں ہم وہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اس طرح کی فیور نہیں ملی. سینٹ الیکشنز میں تو ہو گیا تھا, تو کیا آگے ممکن نہیں ہے؟ اور جب نون لیگ اور باپ کا اتحاد ہو سکتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اور PTI کا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں PTI کی جو طرز سیاست ہے, جس طرح آپ نے دیکھا جو خان صاحب کی بدتمیزی کی سیاست, نفرت کی, شدت پسندی کی, جس کا
شاخسانہ آپ نے 9 مئی کو دیکھا جس طرح وہ سیاست کر رہے ہیں کہ جی خود اگر گورنمنٹ میں نہیں رہے تو نیشنل اسمبلی توڑنے کی کوشش کی. اچھی بھلی 2 پروونس میں ان کی گورنمنٹ تھی, اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا. کوئی گرفتار کرنے آ رہا ہے تو پیٹرول بم سے حملہ کیا جا رہا ہے. دوسروں کو کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک, اور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ تحریک شروع کر دی جائے. پھر وہ جو انہوں نے نفرت زہر بویا نوجوانوں میں, ہماری خواتین میں, بچوں میں, بچیوں میں. آپ نے دیکھا 9 مئی کو کیا ہوا کہ کس طرح انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے, GHQ پہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ, جنا. پھر ہمارے شہیدوں کی بے توقری کی گئی جو ان کی یادگاریں تھیں یا جو کچھ تھا. یہ اب تو سامنے جو لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں انہوں نے بتا دیا نا کہ یہ خان صاحب کا ہی تھا, اور جو ان کے ارد گرد 2-4 لوگ ہیں کہ وہی کہتے تھے کہ اس طرح کی سیاست ہو تو انڈر پریشر آ جائیں گے ادارے یا ایسے لوگوں سے تو ہماری کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اب یا مستقبل قریب یا مستقبل میں آگے کوئی ہماری ان کے ساتھ الائنس ہو. صرف بات ہو رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ہونا چاہیے. ایون PTI کو بھی الیکشن میں حصہ لیں, ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے تاکہ کوشچن نہ ہو بعد میں. پیپلز پارٹی تو سیدھی بات کرتی ہے. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی فیور نہیں ملی کسی بھی الیکشن میں. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. آپ 1988 سے اگر ابھی کے الیکشنز دیکھ لیں تو اس میں پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی تھی, ایون پنجاب میں بھی. لیکن 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کو صوبے میں حکومت نہیں بننے دی گئی. اور بھی اس طرح آگے بہت ساری چیزیں. ہماری لیول پلینگ فیلڈ ہے. الیکشن والے دن عوام کا جو فیصلہ ہوگا اور اس میں سارا سامنے آ جائے گا. باقی ہر کوئی پارٹی اپنی بات کرے گی. ابھی آپ میری انتہائی محترم بہن ہے, ان سے پوچھیں گے, فردوس صاحبہ سے, وہ اپنی بات کریں گے کہ وہ سویپ کر رہی ہیں. تو یہ تو فیصلہ ہوگا ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحبہ یہ رانا صاحب کا جو دعویٰ تھا افنان صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہو جائے گا, ہم 125 سیٹیں جو ہیں وہ لے لیں گے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے. آپ کے خیال میں ان دعووں کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں میں گفتگو سن رہی تھی, رانا صاحب کی بھی جو ماشاءاللہ سے جو سیاست کا انداز رہا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو پنجاب کی سیاست کا مزاج ہے وہ ہمیشہ بڑھت کی سیاست کا رہا ہے, اور اس مزاج کے ساتھ جڑی جو ہماری سیاست ہے وہ اگر آپ اس کو جوڑ دیں کہ یہاں پہ جو ہائی ہوپس ہیں ان کو اگر کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت عوام کے سامنے نہیں رکھتی اور وہ سہانے خواب اور امیدیں اور دلاسے اور تسلیاں الیکشن سے پہلے نہیں دیتی تو وہ الیکشن کا مزہ کرکرا رہتا ہے. تو جو ہی الیکشن کا سائرن بجا ہے ہر سیاسی جماعت نے اپنی صف بندی شروع کی ہے, اور اس صف بندی میں وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر اپنی حیثیت اور پوزیشن کو جانچ رہے ہیں. جہاں تک رانا ثناءاللہ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو مجھے اس میں صرف ہنسی بھی آ رہی ہے, اور ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے اس وجہ پر ڈھونڈنے کے لیے بھی میں پر امید ہوں کہ جناب یہ ساری سیٹیں اگر آپ کو اکیلے میں چاہیے اور آپ واقعی تنہا سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آپ اتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں تو پھر سندھ کے اندر, KPK کے اندر, بلوچستان کے اندر, ایون پنجاب کے اندر بھی آپ کو دوسری جماعتوں کو ادھر ادھر سے دیکھ کے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. یہ حقیقت ہے کہ سیاست کے اندر اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے اس میں افنان جو بات کر رہے ہیں, ایک نوجوان میرے بھائی کی یہ نشانی ہے مشاہد اللہ خان صاحب کی, تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ بات کرتا ہے کہ ایک ورکر کا بیٹا بول رہا ہے, لیکن ساتھ ہی جب وہ بولے تو حقائق نہ بولے تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جس چیز کو ہم اس وقت پولیٹیکل منظر نامے میں دیکھ رہے ہیں وہ حقائق کی سیاست ہے. جو جھوٹ کی سیاست تھی, کھوکھلے نعروں کی سیاست تھی, اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. عوام جو ہے وہ 1 منٹ میں وہ سارے حقائق اکٹھے بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو
ابھی الحمد سوشل میڈیا میں پوسٹ بھی کر دیتے ہیں. اب یہ جو بات بار بار 2013 سے 2018 تک کی داستان رہتی ہے، اس داستان میں عفنان صاحب یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ جتنے قرضے لیے تھے، جتنے کی بات کر رہے ہیں، وہ قرضے جو تھے یہ گئے تھے پاور جنریشن یونٹ کے حوالے سے ہوں، وہ ڈیم کے لیے ہوں یا وہ موٹرز کے لیے ہوں، جس طرح کی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہوں، وہ الٹیمیٹلی پے بیک کرنے تھے کسی نے، اور وہ بعد میں آنے والی حکومت نے پے بیک کرتے تھے. اور وہ اب 2018 سے آنورڈ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری آئی، ان کے کندھوں پہ یہ بوجھ آیا. بارش کی صورتحال پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، فردوس صاحب غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ بھی کرتے ہیں. ذرا ناظرین کو ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک شارٹ ان کا سناتے ہیں، جو کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو مجھے دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑے گا، نہ کسی اتحادی کو تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیر کو جتوائیں گے اور تیر کی حکومت بنائیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، ذرا پہلے یہ سن لیتے ہیں. اگر آپ مل کے کام کرتے ہو تو نہ مجھے دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا، نہ مجھے کسی اتحادی کا تلاش کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہم تیر کو جتوائیں گے، تیر کا حکومت بنائیں گے. اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. اچھا، اب بلاول یہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی اتحادی کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا. دوسری جانب نبیل گبول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نون لیگ کو زیادہ سیٹیں مل گئیں تو انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت کی ضرورت پڑے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں مل گئیں تو انہیں نون لیگ کی حمایت کی ضرورت پڑے گی. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. مسلم لیگ نون کو زیادہ سیٹس ملتی ہے قومی اسمبلی میں، پھر بھی میں کہوں گا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ گورنمنٹ فارم کر سکے. ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ سیٹیں لی تو مسلم لیگ نون کے ووٹس کی ہمیں ضرورت پڑے گی. تو بعد میں الائنس ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے. تو اچھا عفنان صاحب، نبیل گبول صاحب کا تجزیہ اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا حقیقت پسندانہ لگتا ہے کہ الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی. یہ 16 مہینے جب ایک ساتھ تھے تو وہ ہم نے دیکھا. تو کیا کہیں آنے والے دنوں میں ایک اور نیا 16 ماہ والا ایپیسوڈ تو نہیں دیکھنے میں ملے گا ہمیں؟ دیکھیں، سیاست کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو بھی لوگ ایوان میں آ جاتے ہیں الیکٹ ہو کے، ان کے ساتھ جو ہے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ سندھ میں ہو یا پختونخوا میں ہو، پنجاب میں ہو یا بلوچستان، جہاں بھی کہیں ہو، اس کو آپ نے اس کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. تو وہ پھر جو 8 فروری کو جو لوگ جیت کے آئیں گے اور جو ڈائنامکس ہوں گے پاکستان کی لوور ہاؤس کے، اس کے حساب سے پھر فیصلے کیے جائیں گے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم نے 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے ساتھ کی، اور جو ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ مستحکم تھا 2008 سے 18 تک نسبتاً. جو پچھلے 4-5 سال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. تو پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جو ہے وہ کم از کم کچھ منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ ایگری کرنا پڑے گا، اور اس کے حساب سے آگے معاملات لے کے چلنے پڑیں گے. ورنہ اگر یہ حکومتوں گراؤ لاؤ والا سلسلہ کیا تو یہ جو ہے وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے عفنان اللہ صاحب؟ نہ استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا. ہاں جی، میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ قرضے کی بات ہے، کیا ٹی او آرز ہوں گے؟ دیکھیں، ٹی او آرز تو جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارے پاس ایک آلریڈی انڈر لائن ڈاکیومنٹ ہے. ایک اور ڈاکیومنٹ جو ہے جس کے اوپر ہم نے تھوڑا بہت پی ایم ایل این نے ہم نے کام کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر، وہ چارٹر آف اکانومی کا بھی تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پاکستان کا اکنامک ایجنڈا ہو جس پہ میجر پولیٹیکل پارٹیز اور میجر سٹیک ہولڈرز ایگری کر جائیں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کہ ان چیزوں کو اندر انویسٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے گرو کرنا ہے، اس سے ہمارا جی ڈی پی بڑھے گا، اس سے ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی آئے گا. اگر ہم اس ایجنڈے کے اوپر ایگری کر جائیں تو پھر حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، مگر جو اکنامک پلان ہے وہ ایک یونیفائڈ ہوگا. یہ ایک ہماری سوچ تھی میاں نواز شریف صاحب کی. تو اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانے کی بہت دفعہ کوشش بھی کی ہے، مگر انشاءاللہ اگر آگے وقت اس طرح کا آیا
تو ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے ڈاکیومنٹ کے اوپر جو ہے وہ تمام پارٹیز آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. جہاں تک فردوس ٹھیک ہے، ناصر حسین شاہ صاحب یہ کہیے گا، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اتحاد نہیں ہو سکتا، نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کرنا جو ہے وہ ضرورت ہوگی. بلاول کیونکہ سلیکٹڈ کہہ چکے ہیں میاں صاحب کو، تو لگتا ہے کہ سلیکٹڈ سے اتحاد کریں گے پھر بلاول صاحب؟ دیکھیں چیئرمین صاحب نے اس طرح سے نہیں کہا، اور محترم میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے ویسے بہت محترم ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن کا اتحاد کسی کے ساتھ نہیں ہوگا جو چیئرمین صاحب نے کہا، اور جو آج انہوں نے اسپیچ کی وہ وہاں پہ ہمارے آپس کے پیپلز پارٹی کے کچھ اختلافات تھے کچھ رہنماؤں کے، جن کو وہ ایڈریس کر رہے تھے کہ اگر آپ آپس میں بن جائیں گے تو ہمیں زیادہ آسانی ہوگی وہاں پہ کے پی میں الیکشن جیتنے میں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیز میں تھوڑے سے اختلافات ہوتے ہیں. دوسری بات، چیئرمین صاحب وضاحت سے بہت سارے جلسوں میں، پریس کانفرنس میں یا ویسے کہہ چکے ہیں. ہمیں خود جب وہ دیتے ہیں لیکچر دیتے ہیں جو بھی پارٹی کے ورکر ہیں یا ہم لوگ ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے وضاحت سے کہا ہے کہ اب وہ والی سیاست نہیں ہوگی جو لیگ پولنگ کی اور ایک دوسرے کو گھرانے کی، شدت کی، نفرت کی، وہ جو پہلے جھگڑے ہوتے تھے. الیکشن تک تو یہ ہوتا ہے، الیکشن میں ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. اس کے بعد پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب نے مل کر چلنا ہے، اور اس میں ہمیں تو پورا یقین ہے، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، کہ میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور ہم چاہیں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری بہن جو ہے مریم نواز صاحبہ اس کے حصہ ہوں اس کیبنٹ کا، یا دیگر ان کے اچھے لوگ مسلم لیگ کے، آئی پی پی کے بہت اچھی شخصیات ہیں، آئی پی پی میں بھی بھاری بھرکم لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں. اور یہی حالت اگر کوئی فیصلہ 8 کو کوئی اور ہوتا ہے تو ہم غیر مشروط طریقے سے ان کی مدد کریں گے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، مشکل حالات ہیں پاکستان کے لیے. ہم نے سب کو مل کر مثبت، اگر اپوزیشن بھی کرنی ہے تو وہ غلطیاں نشاندہی کرنی ہے ہم نے کہ جو ہم وہ جو بھی حکومت میں وہ پوری نہیں کر رہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن بھی کرنی ہے تو مثبت پیٹرن پر کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جس طرح مختلف جماعتوں کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے، ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے، تو ڈاکٹر صاحبہ سے جان لیتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کتنی سیٹیں لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر فگرز کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری فگرز ٹھیک کہا ہے شاہ صاحب نے کہ یہ 8 فیبروری کو ان کا تعین ہوگا کہ کون سی جماعت جو ہے کہاں سویپ کرتی ہے اور کہاں اس کے لیے چیلنجز ہیں. استحکام پاکستان پارٹی چونکہ ایک نئی جماعت ہے، لیکن اس کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں یا جو ہمارے ساتھ مختلف حلقوں میں ہمارے کھلاڑی بن کے یا ہمارے کینڈیڈیٹ بن کے اتریں گے اپنے شہین کے نشان پہ، الٹیمیٹلی ہمارا فوکس تو یہ ہے کہ ہم میکسیمم سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں اور پھر ہم میکسیمم سیٹیں ون بھی کریں. لیکن جو پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان آپ کی بحث و تکرار تھی نا کہ وہ ایک کے بغیر نہیں چل سکیں گے اور دوسرا اس کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اکثریت جماعت ہو کسی صورت بھی وہ استحکام پاکستان پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی، کیونکہ ہم وہ ترب کا پتہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی سیاسی جماعت. پنجاب کی بات کر رہی ہیں یا وفاق کی؟ جو ہے اوور آل پورے پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں، اور پنجاب میں ڈیفینیٹلی ہم خود فرنٹ رنر ہوں گے اور ایک اچھا والیوم سیٹس کا پنجاب اسمبلی کے اندر. یعنی استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے؟ ہمارا ہوگا انشاءاللہ، استحکام پاکستان پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا. اور یہ چیزیں جو سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ آزمانے کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتی ہے کہ گراؤنڈ پہ حالات کیا ہے. جو آپ 16 ماہ دونوں جماعتوں کو 16 ماہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، ادھر سے کہیں کترا لیتے ہیں.
وہ چونکہ اتنا بھیانک اور خوفناک فردوس صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آئی پی پی کا ہوگا، تو یہ کوئی 2.5 سال والا تو نہیں ہوگا کہ 2.5 سال آئی پی پی کا پھر 2.5 سال نون لیگ کا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں 8 سیٹوں والا بھی وزیر اعلیٰ رہا ہے اور اس صوبے کے اندر ہی رہا ہے، اور منظور وٹو صاحب آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنی سیٹوں کے ساتھ ابھی پرویز لائی آپ لیگ کے پاس کتنی سیٹیں تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے بغیر حکومت نہیں بنی، اور پی ٹی آئی کی تمام مخالفت کے باوجود ایٹ دی اینڈ انہیں کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا۔ میں اس میں جو اہم ترین بات ہے اس وقت دیکھیں سیٹیں کون کتنی لیتا ہے الیکشن کے اندر، کس کو عوام پذیرائی دیتی ہے، کس کو وہ سیٹوں میں ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یہ 8 فروری کے بعد کی بحث ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ تو 8 فروری کو ہو ہی جائے گا کہ کون سی جماعت جو دعویٰ کر رہی تھی اس کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک اور معاملے کی طرف بڑھتے ہیں ذرا، یہ آپ پھر ٹوک لیتی ہیں، میں بات مکمل نہیں کرنے دیتی۔ اگر آپ نے 2 لوگوں کے ساتھ چلیں آپ بات مکمل کر لیں، پھر آپ بات کرنے نہیں دیتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اس وقت اس ملک کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ آپ کے معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ کیا یہ الیکشن جو ہے جو کھینچا تانی، انتشار اور تصادم کی سیاست ہے، اس ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام لا سکتی ہے؟ آنسر از نو۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ونس فار آل جو ایک لانگ ٹرم اکنامک روڈ میپ ہے اور ایک پولیٹیکل چارٹر جس کی بات ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت، کیوں کہ ہمیں الیکشن ایک وے فارورڈ ہے، جب الیکشن کے بعد بھی ہم نے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونا ہے۔ اس قوم کے اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد وہ سولوشن اگر نہیں ملتا تو وقت سے پہلے بیٹھ کے الیکشن سے پہلے ہمیں وہ پلان آف ایکشن طے کرنا ہے، ایک وے فارورڈ جو ہے اس قوم کے سامنے لانا ہے، کیونکہ آج یہ نوجوان جو ہے اس ملک کا وہ یہ سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والے کل میں اس سوچ کس طرح کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ہے۔ وہ روایتی سیاست کو دفن کر چکا ہے، وہ ایک ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دیکھتا ہے اور اس نوجوان کے خوابوں کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ دراصل وقت کم ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ ڈسکس کر لوں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان معاملات پر بھی آپ کی رائے جان لوں، اسی لیے مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت۔ ایک اور معاملہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب اب یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں 70 سال کے سیاستدانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد جائیں اور ملک کے لیے دعا کریں، کسی کو دوسری بار یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے کہ ان کو موقع دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ یہ 70 سال کے سیاستدان سے ہمارا مطالبہ ہے اب کہ گھر بیٹھے مسجد میں بیٹھے دعا کرے ملک کے لیے۔ کسی کو آپ نے اگر دوسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے یا چوتھا دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے کہ ہم پاکستان کا نوجوان نسل کے لیے راستہ بنائیں۔ اب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اگر یہ کہتے ہیں کہ 70 سال کے جو بزرگ ہیں ان کو وزیر اعظم نہیں ماننا چاہیے تو پھر آپ کو بھی 70 سال کے بزرگ سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ؟ بلاول بھٹو صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ جی 70 سال کے بزرگ کو جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے، آپ کو بھی 70 سال کے بزرگ سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے۔ صبح گھر سے نکلتے وقت بھی پوچھتے ہیں، جا کے بھی سارا حساب دیتے ہیں۔ بلاول صاحب ابھی انتظار کریں، جب پاکستان اچھے حال میں ہوگا تو پھر نوجوانوں کا مقابلہ ہو جائے۔ اچھا یہ تو تھا رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان، یہ آپ نے سنا۔ ایسے میں کچھ ٹویٹس ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی کی، وہ ذرا آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ الیکٹیبلز کو جماعت میں شامل کرنے پر لیگی سینیٹر آصف کرمانی نے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ روپے پیسے کی عمل دخل اور پاور پالیٹکس نے پاکستان کی سیاسی اور اخلاقی روایت کا تیا پانچا کر دیا، اور جو کبھی علاقے کے کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے پیسے کے زور پر پارلیمنٹ کے ممبر بنے۔ رہی صحیح کسر الیکٹیبلز کی سیاسی قلعہ بازیوں نے پوری کر دی۔ پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا، اس ٹویٹ میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد بنتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جانے میں آزاد ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو اپنا انفرادی تشخص قائم رکھنا چاہیے اور خصوصاً عادی لوٹوں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ پڑھے لکھے مڈل کلاس نوجوان کو ٹکٹ دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا آصف کرمانی صاحب نے۔
افنان اللہ صاحب، جو ٹویٹس آصف کرمانی صاحب کی جانب سے کیے گئے ہیں یہ تو ان کی اپنی جماعت کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے. کن الیکٹیبلز کا ذکر کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ تو میں ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں گے وہ کن الیکٹیبلز کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر کیا روشنی ڈال سکتا ہوں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ چلیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آصف کرمانی صاحب جو ہیں ان کی بات کا جواب آپ نہیں دینا چاہ رہے. چلیں یہ کہہ دیجئے کہ وہ جو اپنی ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو، مڈل کلاس نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے آنے کا موقع دیا جانا چاہیے، تو سر کیا آپ کی جماعت اس طرح کی کوئی اقدامات کر رہی ہے کہ جو مڈل کلاس نوجوان ہے وہ قومی اسمبلی تک پہنچے، پنجاب اسمبلی تک پہنچے یا دوسری اسمبلیز میں؟ دیکھیں ہمارے تو بہت سارے ایسے سینیٹرز بھی ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ایسے ایم این ایز بھی ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں. سارے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بہت امیر ہیں، وڈیرے ہیں، سب وہ بھی ہیں، لیکن بہت ساری مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن بھی ہے. اگر آپ نمبرز کے حساب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نمائندگی مڈل کلاس کی اگر کہ آپ کو نظر آئے گی تو وہ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون میں نظر آئے گی. یہ بات جہاں تک ان کی ہے یہ بات درست ہے کہ جو مڈل کلاس ہے ان کو ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی تب تک ظاہر ہے ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اولڈ از گولڈ. جو تجربہ ہوتا ہے نا اس کا بھی کوئی پھر وہ نہیں ہوتا. جو تجربہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان کی سیاست کا ہے، پاکستان کو گورن کرنے کا ہے، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کے تعلقات ہیں اس کا بھی نعم البدل کوئی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں اولڈ از گولڈ، بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال کے جو بزرگ ہیں ان کو موقع نہیں دینا چاہیے، نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. پھر آپ تجربے کی بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کیوں بلاول 70 سال کے بزرگ سے مشورے کرتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، تجربہ جو ہے وہ تجربہ میٹر کرتا ہے نا. اگر تجربہ جو ہے وہ میٹر نہ کرتا ہو تو پھر وہ بھی مشورہ نہ کرے. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے، بالکل ہماری جنریشن ہے، کہ ہم جو ہے جو ہمارے سے جو جنریشن ابھی ہم سے آگے ہے ان سے ہم جو ہے وہ ان کے تمام تجربے اور جو انہوں نے غلطیاں کی اور جو ٹھیک کام کیے ان سے پوچھ کے ان کے ساتھ چلیں گے تو تبھی ہمیں یہ معاملات سمجھ میں آئیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ کوئی پاکستان کی سیاست کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ پاکستان، اور اس وقت ہم تجربے نہیں کر سکتے. تجربہ ہم نے بھی ایک کر کے دیکھ لیا ہے، جو تجربے نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سارا پاکستان جانتا ہے. تو اب وقت جو ہے وہ تجربہ کار لوگوں کا ہے، تجربہ کار لوگ آئیں گے، وقت تجربہ کار لوگوں کا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو بلاول صاحب نے 70 سال کے بزرگوں کی بات کی ہے کہ وہ مسجد جائیں، دعا کریں ملک کے لیے، تو کیا سر اس میں زرداری صاحب بھی شامل ہیں؟ جی بالکل، لیکن زرداری صاحب ابھی 67 ایئرز کے ہیں، ابھی 68 کے ہونے والے ہیں، تو 70 سال میں وہ تو نہیں آتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر چیئرمین صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جو اس وقت ایلیجیبل ہے ووٹر لسٹ میں وہ زیادہ ہے، اور ان کی نمائندگی ظاہر ہے نوجوانوں کو کرنی چاہیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے بہت محنت کی ضرورت ہے اور اس میں بھاگ دوڑ اور بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ تو نوجوانوں کا کام ہے. بڑے جو ہیں وہ بالکل ان سے نصیحت لی جائے، گائیڈ لائن لی جائے، جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، ہمارے محترم میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لیڈرشپ ہے. کیونکہ آئندہ پاکستان کو چلانے کے لیے سب کی جو ایکسپیرینس ہے اس کی ضرورت ہے. تو جو بھی وزیر اعظم نوجوان ہوتا ہے، میں تو کہوں گا میرا چیئرمین ہوگا، تو وہ ضرور سب سے مشاورت کریں گے اور ان کے جو قیمتی مشورے ہیں یا ان کے جو رہے ہیں ایکسپیرینس اس سے ان کو استفادہ ضرور حاصل کریں گے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ان کا عمل دخل ہی نہیں ہے پالیٹکس میں، انہوں نے تو کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ نوجوان ہونا چاہیے. تو اگر اس میں تو کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे इलेक्टेबल्स के हवाले से, आसिफ किरमानी साहब की ट्वीट्स के हवाले से, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से 70 साल के जो बुजुर्गों को मस्जिद में जाने और मुल्क के लिए दुआ करने का कहा है, तो फिरदौस आपस से इस पर कमेंट ले लेते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के वोटर्स की, तो 35% नौजवान जो हैं वो वोटर्स हैं, 9 से 11% ऐसे लोग हैं जो पहली दफा वोट कास्ट करेंगे। इस बात को जो कि बिलावल साहब ने की है उसको सामने रखें तो फिर तो आपकी लीडरशिप जो है वो भी नहीं आती इस क्राइटेरिया पे। देखिए, बात यह है कि ओल्ड इज गोल्ड की तो बात समझ में आती है, उसके साथ आपको रोल्ड इज गोल्ड जो है उसको भी साथ चलाना होता है। और रोल्ड इज गोल्ड के साथ आपने एक मुदब्बर, मैच्योर और इस मुल्क के साथ मुहिब वतन की आदत है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। बिलावल साहब एक जिद्दी बच्चे की तरह वो कहते हैं कि पहले बारी मुझे दो, और जितनी उनके जलसों के अंदर बच्चों की तादाद है उसको देखते हुए उस अहज किया जा सकता है कि किसी भी स्कूल के अंदर इतनी हाजिरी उन बच्चों की होती है। और इससे जाहिर होता है कि अभी सियासत के वो तिफले मकतब के अभी बहुत सारे गुण उनको सीखने हैं। और जो अंडर 19 टीम जो है, हमेशा आपको पता है कि एक वर्ल्ड कप भी हो रहा है और अंडर 19 टीम अलहदा खेल रही होती है और सीनियर टीम अलहदा खेलती है, और दोनों के अलहदा अलहदा वर्ल्ड कप होते हैं। तो अभी कुछ अरसा बिलावल साहब को अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है सियासत का, और उसके बाद जो है सीनियर टीम में खेलना है, क्योंकि सियासत इटसेल्फ एक सब्र, तहम्मुल और जोश से ज्यादा होश का तकाजा करती है। इस वक्त की सियासत जो है वो डॉक्टर साहिबा, यानी आप ये कह रही हैं कि फरवरी 8 का जो इलेक्शन है वो बिलावल का वर्ल्ड कप नहीं है? देखिए, ये स्ट्रीट बॉयज का वर्ल्ड कप नहीं है, ना ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप है। जिस नहज पे मुल्क स्ट्रीट बॉयज ने पहुंचाया या अंडर 19 ने पहुंचाया, ये अब मैच्योर और एक सीनियर, स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों का वो चैलेंज है। उन्होंने ये वर्ल्ड कप खेलना है कि पाकिस्तान को वापस जो है अपनी उस इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल स्टेज पे और ओवरऑल पाकिस्तान की जो भी सोशो कल्चर, रिलीजियस वैल्यूज की तबाहकारियां हुई हैं उनको बहाल करते हुए वापस अपने पांव पे खड़ा किया जाए। उसके लिए फिलहाल अगले वर्ल्ड कप तक बिलावल साहब को इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ख्याल में बिलावल साहब को इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अहम मुलाकात के हवाले से जो कि हो रही हैं आजकल। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। फिर पिछले 12 घंटों में हमने देखा कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने 2 साबिक वज़राए आज़म यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की है। इसके साथ साथ अमरीकी सफीर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन खान के साथ भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों के बाद अमरीकी सफारत खाने की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इन अहम मुलाकातों में साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से बात हुई और आवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के हक से मुतालिक भी बात हुई। अब मुलाकात क्यों हुई, अहवाल क्या था, ये हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं। कहिएगा अफनानुल्लाह साहब, कबल अज इलेक्शन ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इज इट नॉर्मल? देखिए, इलेक्शन से पहले जो है वो ज़ाहिर है मुलाकातें पॉलिटिकल उसके ऊपर होती हैं और इसमें मेरा ख्याल है कि कोई बुराई नहीं है। माजी में भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, तो इसके इससे ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है जो है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, तो आपने पॉलिटिशियंस को जो है ज़ाहिर उनको अलाय करना होता है, इसलिए ये मुलाकातें हो रही। ठीक, नासिर हुसैन शाह साहब, आप बताइएगा किस हवाले से ये मुलाकात हुई, बल्कि मुलाकातें हुई? देखिए, ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है और आप 2018 के दिनों में देख लें, 2013 में देख लें, 2008 में देख लें, तो इस तरह जो भी एम्बेसडर या सुफरा साहिबान हैं वो मुलाकातें करते रहते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी हेड्स के साथ, और इसमें कोई मायूब बात नहीं है। और वो खुल के इजहार भी करते हैं कि हमारा कोई इससे वो कोई ऐसा वो नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं।
بہت ساری ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور دیگر لوگوں سے بھی یہ ملاقات ہوتی رہی. اس میں کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہائپ دی جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا ایک روٹین کا جو ہے وہ حصہ ہے اور یہ ہوتی رہتی ہیں. دوسری بات یہ کہ فردوس صاحبہ میرے لیے تو بڑی محترم ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ملک کو ضرورت جو ہے وہ اس طرح کے نوجوانوں کی، جوانوں کی ہے جو بہت زیادہ کام کر سکیں. اور جتنے دیگر لوگ ہیں وہ دعا کریں اور ان کو مشورے دیں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اور چیئرمین صاحب کو اگر تھوڑا عرصہ ملا ایز اے فارن منسٹر تو انہوں نے یہ پروو کیا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ایز اے پرائم منسٹر وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے. چلیں فردوس آشق آوان صاحبہ، کہیے گا یہ جو ملاقات ہوئی کن کن معاملات پر بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اوور آل جیو لوکیشن ہے، جس کے اندر آپ اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل چیلنجز اور تھریٹس چل رہے ہیں، ادر دین پولیٹیکل چیلنجز، اس میں بہت سارے ہمارے سیکورٹی چیلنجز ہیں، اور بہت سارے ہمارے انٹرنیشنلی جو الائز رہے ہیں وار آن ٹیرر پہ، اور اس میں یو ایس اے کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. برٹش بھی نیٹو فورسز کے ساتھ یہاں پہ امن کے لیے لڑتا رہا، اور یہ ایک ریجن کے اندر جو پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس کو سارے اون کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے وہ سب کے میوچل انٹرسٹ کے ساتھ جڑی ہے، کیونکہ پاکستان پیسفل ہوگا، پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوگی تو ریجن اسٹیبل ہوگا. اور چونکہ یہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی یا اکنامک انسٹیبلٹی تھی، اس پہ سب کا کنسرن، اور سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آنے والے الیکشن کے ذریعے ایک اسٹیبل پروگریسو انلائٹنڈ ماڈریٹ پاکستان بنانے میں یہ الیکشن کلیدی کردار ادا کرے گا. اور وہ ساری سیاسی جماعتوں سے ان کا نقطہ نظر لے کے ان کے جو خدشات ہیں یا تحفظات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک روٹین پریکٹس ہے، کیونکہ بہت سارے اس میں ہمارے الیکشن کے وہ فائفن وغیرہ اور باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایز آبزرور بھی اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہیلدی سائن ہے کہ دنیا ہمارے سے کنیکٹڈ ہے، دنیا کے لیے ہم میٹر کرتے ہیں، اور یہ بحثیت ملک اور بحثیت قوم وہ ہماری اسٹیبلٹی اور پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ریجن کے اندر ہماری جو حیثیت ہے اس کو اون کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ویلکمنگ سائن ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی قوم کے ساتھ آپ کے خیال میں یہ جو ملاقاتیں ایک طرح کا ڈائیلاگ ہے اور یہ روٹین میٹر ہے، اور بہتری کی توقع لیے تمام عوام جو ہے وہ 8 فروری کا انتظار کریں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.